अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए मालूमाती प्रोग्राम। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी सेहत से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं और समटाइम आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और अली अब्बास साहब के साथ तो हम हर जुमे को दोपहर 4 बजे जो प्रोग्राम लेकर आते हैं और उसमें हम आपके मसाइल का हल जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबको बताते चलूँ, अली अब्बास साहब एक ट्रैवलर है, राइटर है, ट्रेनर भी है, उसके साथ ही साथ इल्म तसव्वुफ का भी लगाव रखते हैं और हमारे मसाइल का जो हल है वो इल्म तसव्वुफ की रोशनी में देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अली साहब से बात करते हैं, तो आगे फिर हम प्रोग्राम में फर्दर भी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम महम, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हालात भी हमारे मुल्क में अच्छे हो रहे हैं। एक जो कोरोना की जो फ़ज़ा का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है डेथ भी कम हो रही हैं। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला हम ईद के बाद रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर, जैसे कि हम प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा एक अच्छी बात से करते हैं, तो आज की अच्छी बात क्या है हमारी? जी महम, क्योंकि कुर्बानी आ रही है और ईद कुर्बा है, इसमें एक साजिश हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो मैं इस दफ़ा ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे छोटी ईद पे तकरीबन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की अगर सेल है वो $2 अरब होती है शॉपिंग की, तो जब बड़ी ईद आती है तो तकरीबन ये सेल उनकी $40 करोड़ हो जाती है। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे ये अमाउंट बता बिल्कुल। रहा हूँ। तो मल्टीनेशनल्स कंपनी को बड़ा दुख होता है कि उनकी सेल जो है वो क्यों कम होती है। एक दफ़ा उन्होंने तमाम एडवर्टाइज़र्स, मार्केटिंग के हेड्स को, डायरेक्टर्स को बुलाया और मीटिंग की और ये जानने की कोशिश की कि एक ही मुल्क है, उस मुल्क में छोटी ईद पे ये $2 अरब की शॉपिंग करते हैं और बड़ी ईद पे ये 40 करोड़ की शॉपिंग करते हैं डॉलर्स की, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने रिसर्च टीम्स बनाई, तहकीक शुरू कर दी। एक हफ्ते के बाद दोबारा टीम्स को बुलाया गया और उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला, क्योंकि ये बड़ी ईद पे जो ज़्यादातर जो इनके पैसे हैं वो बकरे खरीदने पे और गाय खरीदने पे लग जाते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर वो बकरे और गाय खरीदेंगे तो हमारे पास क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा हम तक नहीं पहुंचता। जैसे जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपका हिस्सा बाहर की कंपनीज के पास चला जाता है। आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, आप किसी किस्म की कोई जूसर मशीन खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं। इन तमाम चीज़ों का जो हिस्सा है वो बड़ी कंपनीज के पास चला जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इस ईद को किसी तरह जो कुर्बानी का जज्बा है ये लोगों में कम करना शुरू करें आप, क्योंकि अगर ये कुर्बानी करते रहेंगे तो ये अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जानवर खरीदने में लगा देंगे, तो ये हमारी शॉपिंग नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने 3 तरीके निकाले कि इस कुर्बानी को कैसे कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। पहला उन्होंने कहा कि कंगो वायरस जो है इसकी फ़िज़ा, खौफ की फ़िज़ा फैला दें कि इसकी वजह से कंगो वायरस फैलता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो आप 20-25 हज़ार रुपये आप बकरे पे या गाय पे लगाते हैं, यही 4-5 लोग पैसे इकट्ठे करके तो आप किसी बच्चे की शादी करवा दिया कीजिए। फिर तीसरी बात जो है वो ये कि किसी बीमार पे ये आप इन्वेस्टमेंट करके या उस पे खर्चा करके उसकी बीमारी को हल कर दिया कीजिए। जबकि हमारी माहम पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बहुत बड़ा इन्हसार इस कुर्बानी पे है। मैंने बिलाल कुतुब साहब का एक लेक्चर सुना, उस लेक्चर को सुनने के बाद इस कुर्बानी का जो इस कुर्बानी की रूह है और जो इसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है पाकिस्तान में और ये कितना ज़्यादा मुफीद होता है ये कुर्बानी, क्योंकि जो किसान हैं वो बकरे ख़रीदते हैं और साल के बाद बकरा बड़ा हो जाता है, वो बकरे को बेच बिल्कुल। बेच देते हैं। उससे उनका सारे साल की जो कमाई है वो इनकम। उसको इन्हिसार कर रही होती है। उसके बाद पाकिस्तान के जो 3 बड़े शहर हैं, कसूर, सियालकोट और कराची, यहाँ पे चमड़े की जो खालें हैं वो बिकती हैं और यहाँ पे फिर चमड़े की मसनूआत बनती हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट से फिर ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है। फिर इन खालों की वजह से पाकिस्तान के जितने भी फलाही इदारे हैं, जैसे ईदी है, शौकत खानम है और भी मुख्तलिफ मसाजिद, मुख्तलिफ मदारिस, उनका एक पूरे साल का बजट इन खालों पे मुनहसर कर रहा होता है। लेकिन गौर तलब बात यह है, तकलीफ उन कंपनीज को ये है
کہ جب ایک شخص بکرا خریدتا ہے، اس کا گوشت بانٹتا ہے، کھالیں فیکٹریز میں جاتی ہیں، تو اس میں ملٹی نیشنل اور بڑی آرگنائزیشنز کا کوئی حصہ کوئی نہیں ہوتا. فائدہ نہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کا جو پیسہ ہے، وہ پاکستان کے لوگوں میں ہی گھومتا رہتا ہے اور انہی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، جیسے ہی انہوں نے یہ کمپین چلانی شروع کی، میں خود بھی اس کمپین کا ایک دفعہ شکار ہو گیا تھا، اور میں خود بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ کسی کی بچی کی شادی کر دیا کریں. اچھا، وہ شادی پہ کیوں وہ زور دے رہے تھے؟ کیونکہ جہیز بنے گا، وہ اے سی خریدا جائے گا، فریج خریدی جائے گی، فرنیچر خریدا جائے گا، اوون خریدا جائے گا. تو یہ سب چیزوں کا جو حصہ ہے وہ باہر کے ملک میں باہر جاتے چلا ہیں، جائے وہ گا. اس کے حصے دار بن جاتے ہیں. تو میں جو میرے سننے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی کسی بھی کمپین کا آپ حصہ نہ بنیے گا. یہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کمپینز چلائی جاتی ہیں، جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مہم آپ دیکھیں، جو غریب لوگ ہیں، جنہوں نے سالوں سال سے گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان کو گوشت ملتا ہے کھانے کے لیے. بالکل جو سر. قصائی ہیں، ان کا پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ اس پہ منحصر کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ چارے والی ہے، جو گھنگرو باندھتے ہیں بکرے کو، اس کے ساتھ کوئی مہندی لگاتا ہے، اس کے ساتھ جو کسائی جو بکرا حلال کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ہی رہتی ہے، وہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ بات ان کو برداشت نہیں ہوتی. وہ نہیں ہو چاہتے رہی. ہیں کہ پاکستان سے، مسلمانوں سے کوئی ایسی پروڈکٹ ان کو دی جائے کہ ان کا پیسہ جو ہے، ان کی جو فائنانس جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے. جی، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور ہمیں سب کو بتایا کہ ہماری قربانی کا جو ہے فائدہ ہمیں کس طرح سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا فائدہ بتا ہی دیا ہے، لیکن ہمیں کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر کس طرح سے مضبوط بنا جائے. اس کے لیے ہماری عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ بیسیکلی ذہنی طور پر مضبوطی ہم کہتے کسے ہیں، کہ ذہنی مضبوطی ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں اپنے اندر، ہم کہتے کسے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کے کوسچنز کی طرف چلیں گے. جی سر جی بتائیے گا. جی ماہم، انسان کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک دل ہوتا ہے، جسم ہوتی ہے، روح ہوتا ہے اور دماغ ہوتی ہے. ان بالکل چاروں سر. کی خوراکیں الگ الگ ہوتی ہیں جو ان کو اسٹرانگ کرتی ہیں. جیسے اگر آپ واک کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ اسٹرانگ ہونی شروع ہو جائیں گی. بالکل. اگر آپ کھائیں گے اچھا تو آپ کا جو پوری باڈی کا نظام ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ خدا کی یاد میں جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے وہ گزاریں گی تو آپ کی روح کی جو خوراک ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. اسی طرح ماہم بچے، دماغ کی بھی خوراک ہوتی ہے. دماغ کی خوراک ہوتی ہے سیکھنا، نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرنا، نئے نئے لوگوں سے ملنا، نئی کتابیں پڑھنا، نئی جگہوں پہ جانا، نئی موویز دیکھنا، اور اپنے آپ میں نئے کانسیپٹس کی لرننگ کرنا، نئی کتابیں پڑھنا. یہ 7-8 جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ آپ کے دماغ کی ڈائٹ ہوتی ہے. تو جو شخص کو جتنی ڈائٹ ملے گی کسی بھی چیز کی، وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اب یہ بالکل. ڈائٹ کہاں کام آتی ہے؟ آپ زندگی میں جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، جیسے ہی راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا وہ فوراً سے باہر نہیں نکلیں گے لڑنے کے لیے. وہ فوراً پہلے اس سچویشن کو اینالائز کریں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ کیا اس میں میری غلطی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے، پھر اپنا ڈیسیژن لیں گے. جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، جو لوگ مینٹلی ویک ہوتے ہیں، وہ ریئیکشنری اپروچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ انالیٹیکلی اپروچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ فوراً سے چیزوں کو رسپونڈ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو لوگ مینٹلی ویک ہوتے ہیں ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کی انا بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، اور سکون کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژن لے سکتے ہیں. کہ دنیا میں جن لوگوں نے صحیح ڈیسیژنز لیے ہیں ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جو لوگ زندگی میں صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتے ان کی لوگوں میں مشکلات بھی بڑھتی رہتی ہے اور ان کو نقصان بھی رہتا ہے. اس میں جو سب سے بہترین جملہ جو مجھے ملا وہ واصف صاحب کا ہے. واصف صاحب فرماتے ہیں، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں لوگ سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں، فیملی کو بلیم کرتے ہیں، حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کی ذمہ دار سوسائٹی ہے. اور جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اپنی ناکامیاں اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہتے ہیں. یہ مہم اسی طرح ہے جیسے آپ پتیلی کو اگر آپ نے صاف کرنا ہو تو آپ اس کو اندر سے زیادہ صاف کرتے ہیں. باہر سے اگر آپ بہت زیادہ اس پہ زور نہ بھی لگائیں تو آپ کا جو پتیلی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر والی سائڈ پہ کھانا رکھنا آنا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بڑا وہم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی گندگی ہمارے ساتھ کھانے میں نہ چلی جائے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. جو بالکل لوگ اپنی زندگی میں خاص طور پہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو بڑا اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جلدی بہت ہے. ہم ہر ایک چیز جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جلدی دفتر پہنچنا چاہتے ہیں، جلدی کھانا چاہتے ہیں. ہمارے دماغ میں جلدی جو ہے نا وہ بہت اس کا عنصر رہتا ہے. جو لوگ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے لوگوں کے ریلیشنز بھی اچھے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں. جو لوگ جتنے زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اب ہم اپنے ویورس کی کوشچنس کی طرف جائیں گے. میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ اپنا کوشچن جو ہے ڈراپ کریں کمنٹس میں، اپنا نام، اگر آپ کی آئی ڈی پہ آپ کا نام کمپلیٹ نہیں ہے تو اپنا نام ضرور بتائیے گا اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ بھی لازمی بتائیے گا. تو سر ہم اپنے کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے بسم اللہ. پہلے کوشچن ہے خان کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام فائزہ کنول ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8 اکتوبر 1988. میرے بارے میں بتائیں. جی فائزہ، آپ کو وہم رہتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آپ کی وہم کی وجہ سے ہیں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ سو رہی ہوں تو پنکھا آپ کے اوپر گر جائے گا، یا آپ کو زلزلے کا بھی خوف رہتا ہے. نیند آپ کی خاص طور پہ ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ ہر وقت سوچتی رہتی ہیں. اور سوچنا اچھی بات ہے ویسے، کہ آپ اگر خدا کے بارے میں سوچیں، آپ غور و فکر کریں اس دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں غور و فکر کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ فیوچر کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں زیادہ، اور آپ کو فیوچر کا خوف بھی رہتا ہے. اس وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی انکمفرٹیبل رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند کا مسئلہ ہے. فائزہ، آپ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کو بتاتی جاؤں، علی عباس صاحب جتنی بھی تسبیحات بتاتے ہیں آپ نے کم از کم 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے. آپ 300 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے. دعا گل ہے، وہ پوچھنے کہ مائی نیم از سحر عالم اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 31 دسمبر 2000. تو یہ اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. جی سحر، آپ کمپلیکس میں مبتلا ہیں. آپ اپنے ساتھ دوستوں کو دیکھ کے، فرینڈس کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں فرسٹریشن ہوتی ہے اور آپ ان کی طرح بننا چاہتی ہیں. سحر، اگر آپ زندگی میں آپ نے یہ رویہ تبدیل نہ کیا تو آپ کی زندگی آنے والے وقت میں مزید اجیرن ہوتی جائے گی. بچے، کوئی بھی زندگی میں آپ کی طرح نہ بن سکتا ہے، نہ آپ ان کی طرح بن سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ زندگی میں خود کیا چاہتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کپڑے خرید کے لاتی ہیں بڑے شوق سے، اگر آپ کو کوئی دوست کہہ دے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا، جبکہ آپ کو پسند ہو وہ کپڑا، لیکن آپ اس کی وجہ سے اس کو رد کر دیتی ہیں اور آپ وہ کپڑے نہیں پہنتی. آپ کمپلیکسز کا شکار ہیں. آپ اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گی تو آپ کو نقصان زیادہ رہے گا اور زندگی میں آپ کو فائدہ کم ہوگا. تو میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت برکت دے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جیسمین علی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا نام سعدیہ ہے. میرا ذہن ہر وقت کنفیوز رہتا ہے، بے شمار نیگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں جبکہ میں جانتی ہوں یہ سب وہم اور وسوسے ہیں. میں ذہنی طور پر مضبوط کیسے بنوں؟
جی سعدیہ بچے، آپ کی میرے ساتھ بات بھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو تسبیحات بتائی تھیں جس پہ آپ ریگولر نہیں ہیں. اگر آپ ان تسبیحات پہ ریگولیرٹی لے آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. اور مجھے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب خدا کا ہم ذکر کریں تو آپ کاؤنٹ کیوں بتاتے ہیں؟ خدا کا ذکر تو بے جا کرنا چاہیے، بے انتہا کرنا چاہیے. تو بچے میں کاؤنٹ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کم از کم 300 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. کیونکہ جب انسان ایک ٹارگٹ بناتا ہے کہ 300 دفعہ میں نے پڑھنا ہے تو پھر وہ 300 دفعہ اس کو ضرور پڑھتا ہے. اس کے بعد میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو کھلا پڑھتے رہیں. اور پھر مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنا عرصہ پڑھنا ہے. خاص طور پہ لوگ مجھ سے جب آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے یا ملاقات کے لیے اپنا مسئلہ لے کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ تک پڑھنا ہے. تو میں نے ان سے یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹونک ہے، یہ آپ کی جو ذہنی مسائل ہیں یہ اس کی آپ سمجھ لیں میڈیسن ہے. یہ آپ نے تا حیات پڑھنا ہے. کیونکہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم روزانہ نہاتے ہیں، جیسے ہم پانی پیتے ہیں، خدا کی یاد بھی اتنی ہی ضروری ہے. اور خدا کی یاد آپ کسی مفاد کے لیے نہ کیا کریں کہ میں اتنی دفعہ یہ تسبیحات پڑھوں گی تو میرا یہ کام ہو جائے گا. آپ اپنی یادوں میں خدا کی یاد کو شامل کر لیں تو خدا آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل کرتا چلا جائے گا. بعض اوقات کوئی مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا آپ کا، لیکن خدا آپ کو اتنی طاقت، آپ کو اتنی قوت دے دیتا ہے کہ آپ کو وہ مسئلہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ نہیں لگتا. جی شعیب جن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر وہم سے کیسے دور رہا جائے، یا وہم جی کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ جی سہیب صاحب، یہ برے صغیر کا ایک مسئلہ ہے وہم کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف گاڑیوں کے پیچھے لوگ جوتی لٹکا دیتے ہیں، کوئی کالا دھاگا باندھ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کالا بکرا دیں تو آپ کے جو وہم ہے، جو جن ہے وہ اتر جائے گا. کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اوجڑی کا گوشت دیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی بکرے کا پتے کا گوشت اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو سہیب جنجوعہ صاحب، آپ کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے. آپ خود 2 لوگوں کے گھر میں راشن پہنچائیں، ایک ماہ کا. اس کے بعد آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی شہباز خان ہے، وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1974. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں بتائیں. جی شہباز، آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور آپ میں ضد پائی جاتی ہے، اور ضد کے ساتھ ساتھ آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں اور ڈیسیژن میں آپ کی بڑی کمزوری ہے. کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، کبھی آپ کا دل کرتا ہے کچھ اور کام کر لیں. کوئی آپ کا دوست اگر آپ کو کوئی آئیڈیا دے تو آپ اپنا کام چھوڑ کے اس دوست کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. سمرین امتیاز احمد ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا مائنڈ ہر وقت چیٹنگ میں رہتا ہے، پلیز اس بارے میں کچھ بتا دیجیے. جی سمرین میرے بچے، چیٹنگ وہ موبائل والی تو میں نے سنی تھی. اب ہمارے معاشرے میں یہ مائنڈ کی چیٹنگ بھی ہے، وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے. کیونکہ یہ آپ کا نہیں، یہ ایک عمومی رویہ ہے انسان کا کہ انسان سب سے زیادہ دنیا میں اپنے ساتھ کلام کرتا ہے، اپنے ساتھ وہ خود کلامی کرتا رہتا ہے، اپنے آئیڈیاز کی، اپنی سوچوں کی، اپنے آپ بات کرتا رہے گا اپنے ساتھ، اپنے آئیڈیاز اپنے ساتھ شیئر کرتا رہے گا. یہ تو دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، یہ کوئی نہ پرابلم ہے اور نہ کوئی یہ مسئلہ ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ خود کلامی کیا کرنی ہے. اگر آپ اپنے ساتھ یہ سوچتی رہیں ہر وقت کہ میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ میں معاف کرنے کا بھی ایلیمنٹ کم پایا جاتا ہے، اور آپ یہ سوچتی رہیں کہ ہماری حکومت بری ہے، ہماری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ تو برا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو سب سے اچھا نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، میری شکل و صورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، دوسروں کی مجھ سے بہتر ہے. اگر اپنے ساتھ آپ یہ چیٹنگ کر رہی ہیں تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو انزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ یہ ایک ٹینجیبل چیز ہوتی ہے نا، چیٹنگ کرنا اپنے ساتھ، یہ رک نہیں سکتی. اب اس کا اینگل ہم تبدیل کر سکتے ہیں.
آپ کو میں 5 اینگلز دیتا ہوں اپنی زندگی کے، آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ آپ میں کون کون سی ویکنس پائی جاتی ہے، آپ کا دماغ اس طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتی ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا ہے اور میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ آپ کی سوچ بدلنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ مختلف فلسفوں کے بارے میں سوچیں، ٹائم کی تھیوری پڑھیں، آپ کلچر کو پڑھیں، آپ مذہب کو پڑھیں، آپ مختلف جو فلسفیوں کے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ وہ سن لیں، کیونکہ جو آپ کی ان پٹ ہوگی الٹیمیٹلی وہی آپ کی سوچ کا حصہ ہوگی۔ پھر اسی حوالے سے آپ کی چیٹنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا جو مائنڈ اس وقت ڈی فوکس ہے وہ فوکس کر دے گا۔ انشاءاللہ۔ عبدالستار خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ڈپریشن اور انزائٹی پہ بات کریں اور اس کے علامات بتا دیں، ڈپریشن اور انزائٹی کی، اور اس کا علاج بھی، کہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ جی عبدالستار صاحب، دنیا میں ہمیشہ سے انسان کو یہ ڈپریشن انزائٹی رہی ہے، بس اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں انسانوں کو خوف ہوتا تھا کہ ان کو جانور کھا جائیں گے، تو وہ اپنے پاس ہر وقت ایک نیزہ پاس رکھتے تھے، نیزہ بنا کے، اگر میرے پاس کوئی جانور آئے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ اس کے بعد پھر انسان کو یہ ڈپریشن رہتا تھا، انزائٹی رہتی تھی، کیونکہ گھر پہلے ماہم بڑے کچے سے ہوتے تھے، مٹی کے بالکل ہوتے تھے، تو پہلے اس کو انسان کو یہ خوف رہتا تھا کہ اگر کوئی سیلاب آئے گا یا بہت تیز طوفان آ جائے گا تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ تو مسائل اس دنیا کے نہیں رہے اب، کیونکہ نہ تو اب ہمیں جانوروں سے کوئی خطرہ ہے، نہ ہمارے گھروں گھر ٹوٹ جاتے کچے۔ ہیں اگر کوئی انٹل انلیس کوئی بہت بڑا زلزلہ نہ آ جائے۔ تو عبدالستار صاحب، اس دور کا جو انزائٹی ہے، جب ہم کسی کے گھر پہلے جایا کرتے تھے تو ہم پوچھتے تھے کہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کے ماموں کا کیا حال ہے، آپ کے تایا کا کیا حال ہے، آپ کے خالو کیسے تھے، وہ آپ کا ایک بھائی باہر ہوتا ہے، دبئی میں جاب کرتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اب ہم جیسے ہی کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم پاسورڈ مانگتے ہیں وائی فائی کا۔ اب آج کل ہماری یہ انزائٹی ہے، اور ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ ہمارا کہیں وائی فائی بند نہ ہو جائے، ہم دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں۔ ہمارا پھر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس پھر ایک اور مسئلہ مہم آ گیا ہے اس سوسائٹی کا، کہ اگر یہ کوئی چیز ویڈیو یا کوئی اپلوڈ کرتے ہیں کوئی پکچر، تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے کامنٹس آئیں، ہمیں بالکل کتنے ایسے۔ لائکس ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ اس سوسائٹی کا آ گیا ہے۔ تو عبدالستار صاحب، انسان نے اسی ڈپریشن انزائٹی میں ہی رہنا ہے، یہ آپ ایک بات سمجھ لیں۔ لیکن اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کا زیادہ وقت کس میں گزرتا ہے، کیونکہ انسان کی جو نارمیلسی ہے وہ پینڈولم کی طرح ہوتی ہے، وہ پینڈولم سے ایک دو حدوں کو کراس کرتی ہے، ایک حد کو ٹچ کرتی ہے، پھر وہ دوسری حد کو ٹچ کرتی ہے۔ یعنی کہ خوشی بھی ہو تو وہ اس کو حد کو ٹچ کرتی ہے، اگر زیادہ غم ہو تو اس حد کو ٹچ کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا جو زیادہ وقت ہے وہ درمیان والے حصے میں گزرنا چاہیے۔ آپ کا عبدالستار صاحب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات بھولتی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی واقعہ آپ کی زندگی کا جو گزر چکا ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ آپ زندگی میں یا تو ماضی کے غموں میں رہتے ہیں یا آپ فیوچر کے خوف میں مبتلا ہیں۔ آپ عبدالستار صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ انشاءاللہ۔ محمد شہزاد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا نماز میں دل لگانے کے لیے کچھ بتائیں، کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اچھا شہزاد صاحب، جب میں چھوٹا تھا تو میرا بھی یہی مسئلہ تھا، میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا، مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملا۔ پھر میں ایک اللہ والے کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دھیان بڑا ادھر ادھر جاتا ہے اور میں فوکس نہیں کر پاتا نماز پہ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اور یہ عین ایمان ہے کہ آپ کا دھیان اگر ادھر ادھر جا بھی رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی تو یہ آپ بات شہزاد صاحب سمجھ لیں کہ یہ نہ تو کوئی گناہ ہے، نہ کوئی یہ مسئلہ ہے، اور نہ خدا نے آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ آپ کا جو اپنا جو خیال ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا اس وقت۔
اب اس کا جو طریقہ پھر مجھے ایک اللہ والے نے بتایا، وہ یہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ساری نماز کا ترجمہ یاد کر لیں. تو جیسے جیسے آپ آیت پڑھیں گے آپ کے دماغ میں ترجمہ چلنا شروع ہو جائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے دماغ میں چلتا رہے گا. آپ پھر قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. تو اس طرح جب آپ آیتوں کا ترجمہ اپنے دہراتے رہیں گے اپنے دماغ میں تو آپ کا زیادہ فوکس بن جائے گا. اور دوسری بات، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ ذرا لمبا کیا کیجئے. تو جب آپ زیادہ سجدہ لمبا کریں گے تب بھی آپ کا فوکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. عثمان انور سیالوی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آر میموریز بیڈ فار مینٹل ہیلتھ اور دے میک دی پرسن مور کریجیس فار فیوچر چیلنجز؟ دیکھیے میموریز جو اچھی ہوں وہ تو آپ کو ہمیشہ تقویت دے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہمیشہ ہوگا، کیونکہ آخر میں جب ہم سب نے بوڑھے ہو جانا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ زیادہ اچھی زندگی آخری وقت میں گزارتے ہیں جن کے پاس اچھی یادیں ہوں، کیونکہ جو اچھی یادیں ہیں وہ آپ کو تقویت بھی دیتی ہیں. وہ جیسے ہی آپ لیٹ سپوز ماہم آپ کبھی اگر ناران کا غان یا سوات یا مری گئی ہیں تو آپ کے دوست جن دوستوں کے ساتھ آپ گئی ہوں جب آپ ان کو ملیں اور جب آپ اپنی پرانی باتیں یاد کرنی شروع کر دیں کہ ہم مال روڈ پہ گئے تھے، ہم نے وہاں سے کافی پی تھی، ہم نے وہاں سے کہوہ لیا تھا، ہم نے کڑائی کھائی تھی، تو آپ کے ساتھ ساتھ دماغ میں وہ پکچرز بننی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور وہ جو پکچرز ہیں وہ آپ کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں جتنی زیادہ پازیٹیو اور خوبصورت میموریز بن سکیں تو وہ اس میں آپ کا زیادہ فائدہ رہے گا. جی. بانو انجم ہے، پوچھنے کہ میرا بیٹا لڑائی کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کوئی وظائف بتا دیں. جی بانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑائی اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ خود شارٹ ٹیمپر ہیں، آپ اپنی مرضی اس پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہو گیا ہے. اور اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا تو وہ مزید چڑچڑا ہوتا رہے گا آنے والے وقت میں بھی. آپ کم بولا کریں اور زیادہ سنا کریں، اور جو تسبیحات میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ خود پڑھیں اور اپنے بیٹے کی کو کم تنقید کیا کریں. آپ جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے ہی ان کو تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں جو اس کے لیے بڑی انکمفرٹیبل سچویشن بنتی ہے. پھر ان کے سامنے آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے. تو میرے بچے آپ خود یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. انشاءاللہ. سائرہ ارم ہے، پوچھ رہی ہے کہ میڈیٹیشن کرنے کا طریقہ بتائیے. جی میرے بچے، سائرہ میڈیٹیشن کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ نے آلتی پالتی مار کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے لپس جو ہیں وہ بند کر لینے ہیں اور آپ نے ناک سے سانس لینا ہے. اس طرح جیسے میں اب اس پوزیشن میں سمجھ لیں آپ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں آلتی پالتی مار کے، اور آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اور آپ نے اس کو 10 منٹ سے آپ اس کو شروع کر لیں روزانہ کی بنیاد پہ. اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ تہجد میں آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا جو پیٹ ہے وہ خالی ہونا چاہیے، 3-4 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھایا ہو. تو 10 منٹ سے آپ شروع کریں، پھر اس کو انکریز کرتے کرتے 1 گھنٹے پہ لے جائیں. تو جتنی دیر آپ میڈیٹیٹ کریں گی ناک سے سانس جائے گا، لپس آپ کے بند رہیں گے اور آپ کا یہ جو پوسچر ہے یہ اسٹریٹ ہوگا، یہ بینڈ ہوا نہ ہو، یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. جی. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ملک آصف اوان کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، مائی نیم از محمد آصف اقبال، اور یہ بتا رہے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ 1 اپریل 1995، وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی آصف، آپ کو اپنے کاروبار کا اور نوکری کا وہ فکر رہتا ہے ہر وقت، اور آپ لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتے، ایگوسٹک بھی آپ زیادہ ہیں اور آپ کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے. ان پرابلم سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. ابھی آپ تقریباً 25 سال کے ہیں، تو اگر آپ ان
پرابلمس پہ ابھی قابو پا لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر آپ نے اس میں ڈیلے کیا تو آپ کو بہت زیادہ مشکل آئے گی آگے آنے والے وقت میں, کیونکہ جو عادتیں ہیں اگر وہ انسان جب میچور ہو جائے تو وہ عادتیں تبدیل نہیں ہوتی. آپ ملک صاحب ریگولر بیسس پہ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی ایسے جگہ جائیں, کوئی والنٹیئر ورک کریں جس میں آپ کی جو انرجی ہے وہ کنزیوم ہو. آپ کی پاس انرجی بہت زیادہ ہے لیکن کنزیوم نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے آپ کو فرسٹریشن رہتی ہے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ ریگولر پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور جب آپ 300 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کھلا پڑھنا شروع کر دیا کریں. آپ اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو جیسے مرضی پڑھیں, کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی تعداد تو 300 آپ بتاتے ہیں, تو یہ ہم کیا کھلا پڑھ سکتے ہیں یا ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ خدا کی یہ یاد ہے, آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت میں آپ خدا کی یاد کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال حورین افروز کا. جی ماہم اگلا سوال کیجئے. آواز آ رہی ہے آپ کو ماہم؟ جی حورین کا سوال ہے. سلام, آئی ایم حورین اینڈ ڈیٹ آف برتھ از 10 مارچ 1997. میرے بارے میں بتا دیں. حورین بچے آپ تو بہت سینسٹیو ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو برا لگ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں, اور آپ کو بہت زیادہ لوگوں کا فکر رہتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جیسے اگر آپ کی کوئی بھی سہیلی یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار وہ یہ کہے کہ وہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تو آپ فکر مند ہو جاتی ہیں اس معاملے میں اور آپ کو اس بات میں بہت برا لگتا ہے. یہ عادت آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی, نہیں تو پھر ساری زندگی آپ کو بچے آپ یا حیو یا قیوم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور لوگوں کے مطابق آپ زندگی گزارے نا, آپ کو جو خود بچے اچھا لگتا ہے آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی بہترین گزر جائے گی. جی ماہا امتیاز. ماہا امتیاز بچے آپ کو بہت زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو یہ دیکھیں, جب آپ کسی سے کوئی کہیں ظلم دیکھیں آپ, جیسے اگر کسی کو جانور کوئی مار رہا ہے تو آپ اس سے بھی دکھی ہو جاتی ہیں. سینسٹیوٹی جو ہے وہ آپ میں بہت زیادہ ہے اور آپ کو فیوچر کا خوف جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے. نمبرز کا خاص طور پہ آپ کے دماغ میں بہت زیادہ بوجھ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کیسی ہوگی. تو ان تمام باتوں کو آپ زیادہ فکر میں نہ رہیں. آپ کو جو میں تسبیحات بتا رہا ہوں یہ آپ پڑھیں گی تو آپ کے مائنڈ کے جو خدشات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ, تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. کوشش کیا کریں اپنا تعلق علم کے ساتھ جوڑیں. آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے زندگی میں جن کو آپ اگر ذاتی طور پہ جن سے ملاقات اگر آپ نہیں بھی کر سکتی تو آپ ان کو مختلف ان کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں, آپ ان کے یوٹیوب پہ لیکچر سن سکتی ہیں تاکہ آپ کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ ہوتی رہے. السلام علیکم. مجھے جاب کوئی سٹریس ٹینشن ہو تو میں نے اسٹڈی پہ فوکس کر سکتی ہوں, کوئی اور کام پلیز کوئی سلوشن بتا دیں. بچے مجھے اگر آپ اپنا نام لکھے دیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ مجھے
ضرور بھیجا کریں، کیونکہ جب تک میرے پاس نام اور ڈیٹ آف برتھ نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتا نہیں سکوں گا۔ اگلا کوشچن بتائیے پلیز۔ محمد تقی، جی محمد تقی، آپ کو تو اپنے فیوچر کا فکر ہے اور آپ اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں، آپ سے دوستیاں نہیں ہوتی لوگوں کی آپ کے ساتھ، اور آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو خواہش ہے آپ کی کہ آپ باہر جائیں، اور باہر اگر آپ چلے گئے تو آپ کے لیے سفر آپ کا باہر کا اچھا رہے گا، اور آپ کیونکہ محنتی بہت زیادہ ہیں، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، لگن آپ میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حی یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی اشرف بٹ صاحب، آپ کنفیوز رہتے ہیں اور آپ سے فیصلہ نہیں ہوتا، اور آپ بہت زیادہ لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، ان سے بات سنتے ہیں ان کی، اور لیکن آپ کرتے اپنی مرضی ہیں، جو کہ آپ کو بہت نقصان بھی رہا ہے زندگی میں، اور آپ لوگوں کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں، اس اعتبار کی وجہ سے بھی آپ کو نقصان رہا ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں نقصان کرتے رہیں گے اور بار بار کرتے رہیں گے لوگوں پہ اعتبار کرنے سے، تو آپ کو آنے والے وقت میں فائنینشیل کرائسس بھی آ سکتے ہیں، اور آپ کو آنے والے وقت میں آپ کی دوستیاں بھی لوگوں کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں یا ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں پہ اعتبار بہت جلدی کرتے ہیں، اور اس اعتبار کرنے کی وجہ سے آپ اپنے راز بھی سارے بتا دیتے ہیں ان کو، پھر لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا حی یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ جی ملک محمد احمد ہے، پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام محمد احمد ہے اور ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 13 جنوری 1996۔ اچھا ملک محمد احمد صاحب، اگر آپ کا کوئی پرٹیکولر کوشچن ہے وہ ضرور ساتھ پوچھا کریں کہ آپ کس کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے آپ سینسیٹیو طبیعت کے مالک ہیں، اور آپ کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد جو ہے وہ مجمع دوستوں کا لگا رہے۔ آپ ایکسٹراورٹ پرسنالٹی ہیں، اور اگر آپ زندگی میں کوئی ایسا کام کریں جس میں پبلک ڈیلنگ ہو تو وہ آپ کے لیے زندگی میں زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ ایک کام ہوتے ہیں جو کہ انٹروورٹ لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، ایک کام ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹراورٹ لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں، جیسے ماہم ہے، ماہم ایکسٹراورٹ ہیں، ان کو اسکرین پہ آنا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لرن کرنا زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ ملک احمد صاحب، آپ بھی ایکسٹراورٹ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے، لوگوں سے بات کر کے وہ کنفیوز رہتے ہیں، ان میں کانفیڈنس بھی کم ہوتا ہے، پھر ان کو آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہیے، یا ان کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کنٹینٹ رائٹنگ کا جو وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کر سکیں۔ جی جی سمرین امتیاز ہے، کہہ رہی ہے کہ 18 دسمبر 2001 ان کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ تھا، میرے فیوچر کے بارے میں بتا دیجیے، مجھے اسٹڈی کی بہت ٹینشن رہتی ہے۔ جی سمرین میرے بچے، آپ جتنی مرضی ٹینشن لیتی رہیں گی اس سے حل کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ٹینشن کی وجہ سے آپ کی اسٹڈی زیادہ ڈسٹرب ہوگی۔ تھوڑی سی ٹینشن لینی ضرور اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ اس ٹینشن میں جب بہت زیادہ عرصے تک رہتی ہیں تب جا کے آپ نے غور کیا ہوگا آپ کا پیٹ بھی اکثر خراب رہتا ہے، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میرے بچے، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا کرے گا۔ جی نئی منجم پٹھان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم بہت کرتا ہوں سر، اس وہم کو ختم کیسے کیا جائے، اور سر نیند بہت کم آتی ہے، کم از کم موبائل فون بھی 8 گھنٹے یوز کرتا ہوں۔ دیکھیں نہیں میرے بچے، آپ نے تو اپنا مسئلہ خود ہی بتا دیا، کیونکہ جب آپ 8 گھنٹے موبائل یوز کریں گے تو آپ سکرین کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا، جبکہ موبائل جو ہے وہ ون وے ٹریفک ہے۔ موبائل پہ آپ بات نہیں کرتے، یا تو آپ گیمز کھیلتے ہیں، یا آپ ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں، یا مختلف ایپس کو دیکھتے ہیں، تو اس سے زیادہ آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی۔ آپ موبائل کا ایک ٹائم فکس کر لیں
کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ موبائل کو یوز کریں گے. اس کے بعد پھر موبائل کو بند کر دیں. کم از کم دن میں تقریباً 8 گھنٹے آپ اپنے موبائل کو بند رکھیں. اگر آپ موبائل بند نہیں کر سکتے, کوئی ضروری کالز آپ کو آنی ہوتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ اس کا جو وائی فائی کنیکشن ہے, جو ڈیٹا ہے, وہ بند کر دیں, تاکہ آپ اپنی زندگی خود گزار سکیں. اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں, اپنے استادوں کے ساتھ گزاریں, یا لائبریری میں گزاریں, یا کوئی ایسا پروڈکٹیو کام کریں جس کا آپ کو میرے بچے فائدہ ہو. اس موبائل کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ موبائل کمپنیز اور جو انٹرنیٹ کی کمپنیز ہیں, اس سے تو وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں, کیونکہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ اپنے پیسے نکال نکال کے ان کو دیتے جا رہے ہیں. آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں, تو آپ کی نیند بھی اچھی آ جائے گی, اور آپ کو جو اس وقت آپ کے ذہن میں افراتفری ہے اور جو انتشار ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ میرے بچے موبائل سے ریز نکلتی ہیں, اور یہ موبائل سے جو ریز نکلتی ہیں یہ آپ کے دماغ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے موبائل اپنے سرہانے جب اس کو چارجنگ پہ لگا کے سوتے ہیں تو وہ ساری رات ہمارے دماغ میں وہ ریز ڈالتی رہتی ہے. اسی لیے آپ نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم سوتے تو ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. ہم سو تو جاتے ہیں لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ وہ آرام میں نہیں آیا, اس کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوئی, کیونکہ وہ مسلسل دماغ میں ریزز جو ہیں وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے انسان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. خاص طور پہ جب آپ اپنا موبائل چارج کریں تو کمرے کے باہر کہیں لگا دیں اس کو چارجنگ پہ, تاکہ وہاں پہ وہ چارج ہوتا رہے. جی سر, ہم لاسٹ کوشچن لیں گے سمیہ اقبال کا. انہوں نے بھی صرف اپنا نام بتایا ہے, عمیر راشد, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 فیبروری 1990. جی تو انہوں نے کوشچن تو نہیں کوئی بھی بتایا, اچھا, ان کے بارے میں بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے عمیر راشد صاحب, آپ نے جو اپنا آئی ڈی بنایا ہے وہ اپنے نام سے بنایا کریں, اور کوشش کیا کریں جو نک نیمز ہیں ان کا استعمال نہ کیا کریں, کیونکہ انسان کی زندگی میں ناموں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور جب آپ اس طرح نام اپنا ڈفرینٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کا پھر جو اس نام کا اثر ہے وہ آپ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آنا شروع آپ عمیر یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اللہ تینوں باللہ. تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. سر ہمارے پاس کوسچنس تو بھی بہت سارے ہیں, لیکن ہم لوگ ابھی لے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو ہمیں شو یہیں بائنڈ اپ کرنا پڑے گا. ہوپ سو جتنے لوگوں کے کوسچنس ہم نے لیے ان سب کے ہم مسائل کو سولو کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم علی عباس صاحب کے ساتھ دوبارہ اگلے جمعے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے 4 بجے. تو آپ اپنے کوسچن تب ایڈ کر لیجیے گا. کوشش کیا کریں کہ جو پروگرام کے سٹارٹ میں جو کوسچن ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم وہی لیتے ہیں. جتنے سٹارٹنگ کے کوسچنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. جو لاسٹ والے کوسچنز ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے ہم ان کو انٹرٹین نہیں کر پاتے وقت کی کمی کے باعث. تو اس لیے آپ اگلے جمعے تک انتظار کیجئے, 4 بجے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے, تو آپ اپنے جو پرابلمز ہمیں بتا سکیں گے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا ہم پروگرام کالز لینے کا کے لیے. جی سر. لوگوں کو کالز کا بتا دیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اناؤنس کرتی ہیں کہ 5 سے 6 کے قریب مجھے کال کر سکتے ہیں, تو پھر وہ 5 سے 6 کے قریب مجھے بہت زیادہ کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ کبھی بھی جب مجھے کال کر لیں, تو پھر جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی سلوشن بتایا تو اس کی تشنگی رہ جاتی ہے, تو پھر میں ان سے ڈیٹیل میں بات کر سکوں گا. جی سر. میں نمبر علی بتا عباس دیں. صاحب کا آپ سب کو نمبر دے دیتی ہوں, تو آپ علی عباس صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پرابلم کا جو ہے وہ سولوشن پوچھ سکتے ہیں. علی عباس صاحب کا نمبر ہے 0300410385. میں سر کا نمبر ریپیٹ کر رہی ہوں 0300410385. آپ علی عباس صاحب سے کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تو ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا تھا کہ 5 سے 6 کے درمیان میں کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ علی عباس صاحب کے پاس بہت سارے کالز آتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کسی بھی ٹائم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ علی عباس صاحب آپ کو ضرور رپلائی کریں گے اور آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا شو میں آنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویور سے بھی جانا چاہوں گی, انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی علمی سٹی کے پلیٹ فارم سے کسی اور سیشن میں, کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.